सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आज़ाद डिजिटल। मैं सलमान दुरानी हूँ, मेरे साथ अहमद हसन अल अरबी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अहमद भाई, गुज़िश्ता शब अफ़गानिस्तान में पक्तिका जो सूबा है उसमें जो मतलब के बॉर्डर एरिया है ऑलमोस्ट, उसमें पाकिस्तान ने टारगेटेड अटैक किया है और ये बड़े अरसे बाद ऐसे देखने में आया है, तो इसलिए अनयूजुअल देखा जा रहा है पाकिस्तान का ये स्टेप। और कहा जा रहा है रिपोर्टेडली 25 से 30 दहशतगर्द जो हैं इसमें मारे गए हैं, 40 से 50, तकरीबन 40 से 50 कह लें। केस। तो हाउ यू सी ऑल दिस, और इस पे एक कैंपेन भी चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर क्रिटिसाइजिंग इट, और इस पे भी ज़रूर नज़र डालिएगा कि ये जो फैमिलीज़ की पिक्चर्स आ रही हैं, बच्चों की पिक्चर्स आ रही हैं, क्या इसमें कुछ सदाकत है? एब्सोल्युटली देयर इज नो रियलिटी बिहाइंड इट। ये जो बेसिकली इंडिया के प्रोपेगेंडा अकाउंट्स हैं, वो राजा बाबा बनारस टाइप इस तरह के जो उनकी रॉ चला रही है, तो वो हर चीज़ का मतलब इंतहाई यूज़लेस अकाउंट्स हैं। वो बहुत ही फजूल किस्म का प्रोपेगेंडा भी करते हैं। वहाँ से ये चीज़ें शुरू हुई थी। इंडियन इंटेलिजेंस ने, रॉ ने वो ये सारा शुरू किया था। फिर उसको अफ़गानिस्तान के अंदर जो टीटीपी के आउटलेट्स हैं उन्होंने उठाया, और फिर उसके बाद उन्होंने मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर वो एक बहुत लिमिटेड सी उन्होंने वो प्रोपेगेंडा किया। उसके अलावा जो अटैक किया पाकिस्तान आर्मी ने, बड़ी कैलकुलेटेड, जो पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस ने जो स्ट्राइक्स किए हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, वो बहुत कैलकुलेटेड थी। इनकी जो वॉइस कॉल्स लीक हुई हैं, जो फैक्चुअल डेटा ऑन ग्राउंड है, जो वीडियो एविडेंस आया है, जो पिक्टोरियल एविडेंस सारे का सारा आया है, इट क्लियरली शोज़ कि वो हाइड आउट्स से, इनके ट्रेनिंग कैंप्स से, और जो दहशतगर्द पाकिस्तान में आके दहशतगर्द कार्रवाइयाँ करके वापस ये फितना अल खवारिज के जहन्नम के कुत्ते वापस जब जाते थे तो ये वहाँ पे जाके छुपते थे। अब ये आपको याद होगा कि जब ऑपरेशन ज़बरदस्त भी स्टार्ट हुआ था, जब इन्होंने APS में हमारे बच्चे शहीद किए थे, तो उसके बाद भी एक जो डायनामिक्स हैं TTP को लेके, फितना अल खवारिज को लेके, वो उस वक्त भी वैसे ही थे जैसे आज हैं। उस वक्त भी आप पाकिस्तान के अंदर उनको कंट्रोल कर सकते हैं, उनको मार से, उनको पनिशमेंट्स दे सकते हैं, उनको लटका सकते हैं, उनको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसकी रूट से ख़त्म करना है तो आपको एक तो आइडियोलॉजिकल एक्सेस के ऊपर काम करना पड़ेगा, जो कि इस वक्त पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उसने किया। आपने देखा पिछले 20 साल से हम ये फेस कर रहे हैं टेररिज्म इनसे, लेकिन पहली दफ़ा इस लीडरशिप ने इनको इनके सही नामों से पुकारा, जो कि है खवारिज, यानी इस्लाम से खारिज शुदा। ये एक नाम इनकी सारी आइडियोलॉजिकल बैकिंग और इनका सारा रिलीजियस नैरेटिव तबाह कर देता है, ख़त्म कर देता है, इनको झूठा साबित कर देता है। ठीक है। सो यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए पूरी दुनिया के लिए कि ये जो लीडरशिप है ये इनकी रूट्स को ख़त्म करने के लिए जा रही है। ठीक है। और फिर उसको आप पाकिस्तान के अंदर जो सारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, आपने इनको लटकाना है, आपने इनसे मुज़ाकरात नहीं करने, इनको फांसियाँ देनी है, सारा कुछ। लेकिन इसके साथ साथ एक मेजर फैक्टर है वो अफ़गानिस्तान से जो टेररिज्म आ रहा है। ठीक, तो आपको अफ़गानिस्तान के अंदर इनकी बेसिस को ख़त्म करना पड़ेगा। अब पाकिस्तान पिछले कई सालों से इंटरिम अफ़गान गवर्नमेंट को कह रहा है कि भाई आपके अंदर जो दहशतगर्द मौजूद हैं उनकी पुष्ट पनाही आप बंद करें, और आप दोहा अग्रीमेंट में जो आपने पूरी दुनिया से वादे किए हैं आप वो पूरे करें। आपकी इस जो नेग्लिजेंस है उसकी वजह से पाकिस्तान भी सफ़र कर रहा है, और दूसरे रीजनल जो कंट्रीज़ हैं, जो लार्जर रीजनल एजेंडा प्लान है रशिया का, चाइना का, पाकिस्तान का, वो भी सफ़र कर रहा है। अच्छा, कहा जा रहा है कि ये अफ़गान गवर्नमेंट के साथ अंडरस्टैंडिंग के साथ हुई है तो बहुत अच्छी बात है, हुई है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हाँ, पाकिस्तान पहले भी आई थिंक जब ये पिछली जो हुकूमत थी PDM की, उसमें पाकिस्तान ने ऑफ़र भी किया था कि हम मिलके करेंगे। तो अफ़गान तालिबान को भी ये बात समझ में आ जानी चाहिए। अब तक अगर आ गई है तो बहुत अच्छी बात है कि ये जो TTP है, ये जहन्नम के कुत्ते जो खवारिज हैं, जो दीन से खारिज शुदा हैं, इनके लिए वो पाकिस्तानियों के साथ दुश्मनी नहीं ले सकते। ठीक है। ना उनके फ़ायदे में है ना कुछ और दूसरा जो ISIS और दाइश से उनको ख़तरात हैं, जिसको ये खुद खवारिज कहते हैं, ये उस वक्त तक ISIS और दाइश अफ़गानिस्तान से ख़त्म नहीं होगी जब तक ये TTP के जो फितना अल खवारिज के जहन्नम के कुत्ते हैं, ये भी उनको उसी तरीके से ट्रीट नहीं करते जिस तरह ISIS और दाइश को कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान इज़ अ वेरी क्रिटिकल फॉर पाकिस्तान, तो वहाँ पे हम अपना थ्रेट देखते हुए आप इसको थोड़ा सा बताइएगा कि रीजनली ये कितना इम्पोर्टेंट है, पाकिस्तान का जो अगला कदम है वो क्या होने जा रहा है?
پاکستان کا دیکھیں ایک پرائمری ٹارگٹ ہے, پاکستان کی ایک پرائمری گول ہے, اور وہ ہے پاکستان کو دہشت گردی سے پاک کرنا. اور اس وقت دو بڑی دہشت گرد تنظیمیں, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں, چاہے BLA کو دیکھ لیں چاہے آپ فتنہ الخوارج کو دیکھ لیں, ان کے آپس میں تو ٹائز ہیں ہی ہیں, لیکن ان کے سیف ہیونز افغانستان. اگر پاکستان اور افغانستان اس بات کے اوپر ایک پیج پہ آ جائیں, TTP کو اور BLA کو ختم کریں, تو پاکستان کے بہت بڑے مسائل سے پاکستان کو چھٹکارا مل جائے گا. پاکستان کا جو آگے کا جو لائے عمل ہوگا افغانستان کے ساتھ, وہ یہی ہونا چاہیے کہ کسی طرح افغانستان کی گورنمنٹ اور پاکستان ایک پیج پہ آئیں TTP کو لے. صرف یہ ایک مدعا ہے, اس کے علاوہ اور کوئی ایشو نہیں ہے پاکستان افغانستان کے درمیان. There's only one issue and that is TTP, جو کہ انٹرنیشنلی بینڈ ٹیررسٹ آؤٹ فٹ ہے, جس کے بارے میں یہ انہوں نے آن اوتھ کہا ہوا ہے, دوحہ اگریمنٹس میں انہوں نے قسمیں کھائی ہیں کہ یہ دہشت گردی سے اپنے ملک کو پاک کریں. اس پہ ریئیکشنز کیا آ سکتے ہیں افغانستان کی طرف سے؟ میرا نہیں خیال کچھ آئیں گے. میرا نہیں خیال کہ افغان لیڈرشپ, میرا نہیں خیال افغان انٹرم افغان گورنمنٹ اتنی بے وقوف ہے کہ وہ ان جہنم کے کتوں کے پیچھے مسلم ورلڈ کی واحد نیوکلیئر پاور کے ساتھ, ان کا تو ان کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے نا, کہہ سکتے ہیں آپ. لیکن اگین افغان گورنمنٹ کافی عرصے سے ان کے اوپر کرٹیسزم یہی آتا رہا ہے, یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے بھی, باقی ممالک کی طرف سے بھی, کہ یہ ان افغانستان کے اندر بہت ساری دہشت گرد تنظیمیں آپریٹ کر رہی ہیں. اور الیجڈلی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے افغان گورنمنٹ ان دہشت گرد تنظیموں کو ایز اے لیوریج یوز کر رہی ہے ارد گرد کی کنٹریز کے اوپر اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے, یا ان کو پریشان کرنے کے لیے, یا ان سے ڈپلومیٹک وے آؤٹ بھی یہی ہے نا کہ افغانستان کو یا تو انہیں چوز کرنا ہے, یا پھر پاکستان ریجنل پیس کو چوز کرنا ہے, جس میں پاکستان, چائنا, انڈیا, بنگلہ دیش, سری لنکا, یہ پوری بیلٹ جو ہے وہ ایک شامل ہے, جس میں بہت سارے تھریٹس ہیں. بالکل ایسی ہے. اب سچویشن ایسی ہے کہ یا وہ پاکستان کو رکھ سکتے ہیں اپنے ساتھ, یا پھر وہ TTP کو, ان کو چوز کرنا ہے, دونوں میں سے, دونوں اکٹھے نہیں چل سکتے. یس رائٹ. اچھا تھوڑا سا چلیں امریکہ کی طرف. چلیں. آپ نے کہا کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ, مطلب ہم ہی بیٹھ کے بات کر رہے تھے کسی پوڈ کاسٹ میں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو پاکستان, خاص کر عمران خان سے جی کوئی دلچسپی نہیں ہے, اس کی رہائی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. یہاں تو ایک کے بعد ایک ان کا نامزد کیا گیا جو اعلیٰ عہدیدار ہے, اس کی واضح طور پر جو ہے وہ لائن سمجھ میں آ رہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ عمران خان کو رہا کرو. دیکھیں میں ابھی بھی جو میں نے کہا تھا اس وقت, آئی اسٹینڈ بائی مائی ورڈس. ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے مشکلات بہت زیادہ ہیں آگے. میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ اس کی پرائیورٹی لسٹ میں, جو PTI والوں کو لگتا ہے کہ اس کی ٹاپ پرائیورٹی یہ ہے کہ میں سب سے پہلے اوتھ لیتے ہی عمران خان کو چھڑواؤں گا, لگ تو ایسے ہی رہا ہے, تو وہ نہیں ہے. اس کے لیے اپنی بہت زیادہ پرابلمز ہیں نا. ابھی آج یہاں آنے سے پہلے آئی واز ریڈنگ دس آرٹیکل کہ امریکہ کا شٹ ڈاؤن, شاید آپ کو پتا ہو کہ امریکن گورنمنٹ اس وقت اتنا لون لے چکی ہے کہ جو گورنمنٹ کی مشینری ہے وہ شٹ ڈاؤن کے قریب ہے. مطلب ان کے پاس لٹرلی پیسے نہیں ہیں سرکاری ملازمین کو دینے کے لیے, اور پتہ نہیں کتنے, آئی تھنک $36 ٹریلین کے اراؤنڈ وہ مقروض ہے, فیڈرل ریزرو کا, کینیڈا کا, اور کئی اینٹیز ہیں. سو یہ ایک طرح کا امریکن ڈیفالٹ ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ٹرمپ کہہ رہے کہ میرے آنے سے پہلے ہو جائے, جو بائیڈن چاہ رہا ہے کہ کسی طرح وہ یہ ٹرم نکال لے. یہ اس وقت امریکہ کے اندر کرائسسز ہیں. اس کے علاوہ دیر از اے ویری پاورفل لابی ود ان امریکہ. میں ٹکل کارلسن کو جیسے آپ سنتے, ابھی پچھلے دنوں اس نے اپنے بڑے کنسرنز ریز کیے ہیں اس بات پہ کہ ابھی شیورٹی نہیں ہے کہ 20 جنوری کو ڈونلڈ ٹرمپ اوتھ اٹھائے گا. وہ چاہ رہے ہیں کہ بائیڈن کو ہٹا کے کمیلا ہیرس کو بنا دیں, اور کمیلا ہیرس یعنی وائس پریزیڈنٹ, بائیڈن کا وہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ بن جائے, اور جب ایکٹنگ پریزیڈنٹ بن جائے گی تو 4 مہینے کا پھر ٹائم ہوگا. نہیں, اگر ڈیورنگ دا ٹینیور بائیڈن ہٹ جاتا ہے نا اور کمیلا ہیرس چارج لے لیتی ہے تو پھر 4 مہینے پینڈنگ ہو جائے گا ٹرمپ کا اوتھ. ٹھیک ہے, تو اور تیسری ہے کہ ٹرمپ اوتھ لیتا ہے. اگر ٹرمپ اوتھ لے لیتا ہے اور وہ بنتا ہے تو اس کے لیے پھر وہ اگین مڈل ایسٹ کا پرابلم ہے, اس کے لیے رشیا, سارے پلان دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. پرابلمس بہت زیادہ ہیں, ابھی اتنا سمپل نہیں ہے جتنا ہم نے بنایا ہوا ہے نا. صرف ہم عمران خان کی اینک سے تو نہیں دیکھ سکتے نا کہ اس کا ایک ہی مقصد ہے امریکہ کا کہ اس نے ڈونلڈ ٹرمپ نے عمران خان کو لے کے آنا. گیم بہت بڑی ہے, سچویشن بہت انٹینس, اور دیکھیں آگے کیا ہونے والا ہے. تیسرا وہ ریچرڈ گرینل کی آپ نے بات کی, اس کی اسٹیٹمنٹ آئی, اب تو اس نے انٹرویو میں دے دیا بھائی, انٹرویو میں دے دیا. تو وہ ابھی سلمان, اس نے اوتھ آفیشیلی چارج نہیں سنبھالا. ہی از اسپیشل انوائے ٹو وینزویلا اور نارتھ کوریا, تو ابھی اس نے چارج نہیں سنبھالا. ابھی وہ جو بیان دے رہے ہیں عمران خان کے حق میں, وہ امریکن گورنمنٹ کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا.
وہ انٹرنیشنل ہوموسیکشول کمیونٹی کے ریپرزینٹیٹیو کے طور پہ کہہ رہے ہیں عمران خان کو نکالو. یعنی عالمی ہم جنس پرستی کی تنظیم کے نمائندے کے طور پہ وہ کہہ رہے ہیں نکالو. اس کو اتنا سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے. when the river comes we'll cross it. ابھی ہے تو نامزد وہ نا آپ کا ابھی ہوگا اور اس کے بعد ظاہر ہے ذمہ دار حیثیت سے کوئی بات کر رہا ہوگا نا. نہیں وہ آپ کو میں بتا رہا ہوں. اور صرف یہ رچرڈ گرینل تھوڑی ہے, ابھی آپ کے جو نامزد وزیر خارجہ ہیں وہ بھی سامنے آ گئے ہیں. وہ سینکشنز پہ جو آپ نے بات کی اور وہ سارا اس کانٹیکس میں آپ کہہ رہے ہیں سینکشنز کا, میں اب تھوڑا سا سچویشن کو آپ سمجھیں. امریکہ کی جو یہ سینکشنز ہیں یا پاکستان کے نیوکلیئر اور بیلسٹک مسل پروگرام کے خلاف جو ان کی کیمپین ہے وہ آج کی نہیں ہے, وہ ان کی بہت پرانی ہے. 70s سے شروع ہو گئی تھی. ہینری کیسنجر کا پاکستان میں جب آیا اس نے کہا ایٹم بامز نہ بناؤ, پاکستانیوں نے بات نہیں مانی. یہ لاہور میں اس نے بیٹھ کے کہا تھا ول میک اے ہارریبل ایگزامپل آؤٹ آف. اس کے بعد آپریشن انڈیورنگ فریڈم ہوا جب انہوں نے افغانستان کے اوپر اٹیک کیا. افغانستان پہ اٹیک کرنے کا بھی مقصد یہی تھا. آپ کو یاد ہوگا ان دنوں میں بہت زیادہ یہ پروپیگنڈا چل رہا تھا کہ پاکستان کے جو نیوکلیئر ایسٹس ہیں وہ انسیف ہیں, اور پھر پاکستان نے جو انٹرنیشنل ادارے ہیں ان کے ساتھ جو ریویو وغیرہ اپنا سارا نیوکلیئر پروگرام کرایا, اور پھر یہ رپورٹ پبلش ہوئی اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنز پبلک کی کہ دنیا میں سیفسٹ نیوکلیئر پروگرام پاکستان کا ہے. تو یہ بھی اسی کیمپین کا حصہ تھا. ابھی مڈل ایسٹ کے اندر جو یہ تباہی لے کے آ رہے ہیں, ہم پچھلے پروگرامز میں ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا, آپ کے سامنے پورا مسلم دنیا تباہ ہو گئی. انہوں نے غازہ تباہ کیا, انہوں نے فلسطین تباہ کیا, انہوں نے سیریا تباہ کیا, انہوں نے لیبیا تباہ کیا, ایجپٹ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, ایران کو ختم کر دیا, عراق کو ختم کر دیا, صومالیہ, سوڈان, پوری مسلم دنیا کو ختم کر دیا. لیکن جو زائنسٹک بلیف سسٹم ہے اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ گریٹر اسرائیل تب تک اچیو نہیں ہو سکتا جب تک پاکستان اور پاکستان کی آرمی اور نیوکلیئر بامبس موجود ہیں. تو عمران خان اور نو عمران خان انہوں نے آنا ہی تھا پاکستان کے نیوکلیئر اثاثے اور بیلسٹک میسائلز. اچھا, آپ کو نہیں لگتا کہ انہوں نے اپنے لیے یا پھر ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے لیے مشکل کھڑی کر دی ہے بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے جاتے جاتے؟ میں بس یہ مشکل صورتحال پیدا میں کر آپ کے کو بتا سخت بیانات دے رہے ہیں پاکستان کے فوج کے خلاف, پاکستان کے خلاف. میں آپ کو بات تھوڑی اس کو کمپلیٹ کر لوں کہ انہوں نے یہ جو کیا ہے, اگر عمران خان نہ ہوتا ہے پاکستان کا کوئی اور غدار ڈھونڈ لیتا ہے. انہوں نے یہ کرنا ہی تھا. اٹ واز دا فلو آف دا ورلڈ. ان کا ایک لارجسٹ صدیوں کا پلان ہے جو انہوں نے پورا کرنا ہے. اس کے لیے انہوں نے پاکستان کو اور پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹس اس کی راہ میں رکاوٹ ہے. لیکن عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف نے انہوں نے سب سے کم بولی لگانے والے کو اپنے آپ کو بیچ دیا. ٹھیک ہے, ان کو لگتا ہے کہ یہ اس طرح سے کر کے پاکستان پہ پریشر ڈال کے عمران خان کو نکال لیں گے, اور وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ انٹرنیشنل گلوبل زائنسٹ, وہ ان کو پپٹس کی طرح چوئنگم کی طرح یوز کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا نا بشار الاسد کے ساتھ کیا کیا, وہ سیریا گیا تو اس کی وائف نے اس کو طلاق دے دی. ٹھیک ہے, تو اسی طرح ہاں, تو یہی ہو اس کی وائف کے بارے میں کیا کیا اسپیکولیشنز تھیں کہ کیا کیا کچھ تھا کہ یہ ایجنٹ ہے اور یہ اور وہ, جیسی وہ رشیا گیا اس نے بھی طلاق ختم ہو گیا. سو یہ جو غدار پاکستان کے اندر موجود اس وقت بہت بغلیں بجا رہے ہیں, ان کا حال اس سے مختلف نہیں ہوگا. عمران خان جو ہے اس کو وہ خود اپنے آپ کو اس نے پیش کیا کہ مجھے یوز کرو, اور یہ جو بہرحال جو سینکشنز لگی ہیں اس کی لابنگ میں, اس کی سینکشنز کی پرولیفریشن میں, اس کی انفارمیشن جو کیمپین چلائی ہے اس میں پی ٹی آئی کا ایک کلیدی کردار ہے. ان کی جو وہاں کی لابی, ان کے جو پی ٹی آئی کی امریکن جو باڈی ہے اس نے را کے ساتھ مل کے, آر او کھنہ کے ساتھ مل کے بہت زیادہ دیر سے پش کر رہے ہیں. لیکن جب ان کا ایجنڈا, اور تو وہاں کے جو سجاد برقی کا ذکر کر رہے ہیں آپ, انہوں نے تو ایک انٹرویو میں خود بول دیا ہے کہ میرا اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اب بہت سارے بولیں گے کہ ان کا اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, لیکن انہوں نے ریزن پیش کیا ہے نا, انہوں نے ریزن یہ پیش کیا ہے کہ یہ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے ہم تو اس کے حق میں, نہ یہ ہمارے حق میں تو کبھی تھے ہی نہیں, ہم تو ان کے اگینسٹ تھے کیونکہ انہوں نے پاکستان میں رجیم چینج کیا ان کے اکارڈنگلی. ان کے اکارڈنگلی. لیکن پچھلے 2 سال سے یہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے ہی تلوے چاٹ رہے ہیں کہ آپ پاکستان پہ پابندیاں لگائیں, آپ اپنی ریمیٹنسز بند کریں, پاکستان کے اندر موہت پیرزادہ ہو گیا. یہ سارے لوگ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے ہی تلوے چاٹ رہے ہیں. لیکن اب وہ ہوپ کر رہے ہیں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے. بائیڈن تو اوور ہو گیا ان کے مطابق, بائیڈن ان کے مطابق اوور ہو گیا. لیکن دیکھیں یہ پاکستان کو اور پاکستان یہ ساری جو بات کرتے تھے کہ یہ جو ایبسلیوٹلی ناٹ ہے, اور پاکستان کی جو فوج ہے وہ تو یہ کہتے تھے کہ جو امریکہ کے کہنے پہ چلتی ہے, وہ سارا بیانیہ ان کا دھڑام سے ان کے اپنے منہ پہ آ کے گر گیا. یہی بائیڈن ہے جس نے رجیم چینج, جو آپ نے بات کی نا, یہی بائیڈن ہے جس نے رجیم چینج کروایا تھا, اور یہی بائیڈن ہے جس نے پاکستان کے نیوکلیئر بیلسٹک مسل پہ پابندیاں لگائی ہیں. ہاؤ یو سی اسٹار لنک ان پاکستان؟ اسٹار لنک ان پاکستان,
بٹ کیا نا ایسے اچھی چیز ہے, ہونا چاہیے. انہوں نے تو لائسنس بھی مانگ لیا, انہوں نے لائسنس بھی مانگ لیا, لیکن اس پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی آئی ڈونٹ نو, آئی مین آئی ہرڈ اٹ اب سے چند دن پہلے کہ پی ٹی اے نے یہ جو اب پی ٹی اے والے کہہ تو رہے ہیں انٹرنیٹ نہیں بند ہو پائے گا, پھر تو ایپس بھی جو ہیں وہ نہیں بند ہو پائیں گی. یہ پی ٹی اے والے جو کہہ رہے ہیں فائر وال والا فارمولا بھی سارا دیکھیں ختم اس پہ آئی ایم ویری کلیئر, پوری دنیا کے اندر سوشل میڈیا اگر انبریڈلڈ رہے گا تو وہ تباہی کریٹ کرے گا, کیوس کریٹ کرے گا, کنٹرول ہونا انارکی چاہیے, کریٹ کرے گا. اکاؤنٹیبلٹی از اے مسٹ. آپ کنٹرول کہہ لیں اس کو, آپ اکاؤنٹیبلٹی پوری دنیا میں ہے, پوری دنیا میں بہت ماڈرن ٹیکنیکس کے ساتھ سوشل میڈیا کو اکاؤنٹیبل اور چیک رکھنے کے لیے قانون سازی کی گئی ہے, پاکستان میں نہیں. انڈیا کے اندر یہ جو آپ ٹویٹر کی اور ایکس کی بات کر رہے ہیں, آپ انڈیا کے کسی تھانے کے اندر جا کے بھی کمپلین کروائیں گے نا, تو ان کا میکینزم ایسا ہے کہ وہ تھانے کی کمپلین سینٹر تک فارورڈ ہوگی اور انڈیا میں آپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ بین ہو جائے گا. یہ صرف پاکستان ہے کہ جس میں آپ جتنے مرضی بڑے جھوٹ بولیں آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ سوشل میڈیا کی اکاؤنٹیبلٹی بہت ضروری ہے. اس پہ ایک پاکستان کے اندر جو سوچنے والے لوگ ہیں, جو پالیسی میکرز ہیں, ان کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے, ان کو ایگزامپلز لینی چاہیے ٹرکی کی, رشیا کی, چائنا کی, انڈیا کی, امریکہ کی, انگلینڈ کی, کہ انہوں نے کیا چیکس رکھے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ. علامہ اقبال کے مطابق دنیا, آپ اس وقت بھی دنیا کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اگر ایک تو بلا وجہ کا سچ فساد ہے, اور دوسرا جو ہمارا دین کا میسج ہے انفارمیشن وارفیئر, قرآن کی جو قرآنک انسٹرکشنز ہے اس کے مطابق اگر آپ کو کوئی خبر ملی ہے تو وہ اس کی تحقیق کرو کہ وہ سچی ہے کہ نہیں, اور اگر سچی ہے, اس کے آگے بھی بات ہے, ہم عام طور پہ یہاں تک چھوڑ دیتے ہیں بات کہ تحقیق کرو, تحقیق کرو, اگر وہ سچی ہے تو لے کر اپنے علاقے کے بڑے تک جاؤ, اور وہ پھر ڈیسائیڈ کرے گا اس میں سے کیا چیز عوام کو بتانی ہے کیا نہیں بتانی. اچھا لاسٹلی یہ بتائیے گا احمد کہ رچرڈ گرینل ہو گئے یا وزیر خارجہ, نامزد وزیر خارجہ ہو گئے, یا پھر کوئی اہم اعلیٰ عہدیدار امریکہ کا جو ہونے والا ہے نامزد, کوئی بیان دیتا ہے پاکستان کی طرف سے, کوئی اس کا جواب خاطر خواہ نہیں آ رہا, کوئی ایسا ٹھنڈ ماحول ہے. بات یہ ہے دیکھیں یہاں پہ اس کو پروپیگنڈا, اس کو ہائپ اتنی زیادہ دے دی گئی ہے. بہت ساری جگہوں کے اوپر آپ گورنمنٹ کے ساتھ ڈس ایگری کر سکتے ہیں, بہت ساری جگہوں پہ آپ کو لگتا ہے گورنمنٹ کو بیان دینا چاہیے یا نہیں, وہ نہیں دے رہے ہوتے. ایک مائنڈ سیٹ بہرحال ایک ہی کا جواب دے دیں, وہ کہہ رہے ہیں عمران خان کو رہا کریں, ان کو کہہ دینا چاہیے ہم نے نہیں کرنا. لیکن میرا خیال ہے دیے ہیں بیان گورنمنٹ آفیشلز نے بیان, جس طرح کہ ان کے گورنمنٹ آفیشلز ٹویٹس کرتے ہیں تو ادھر سے ہمارے گورنمنٹ آفیشلز بھی not a single tweet, not a single statement has been. نہیں, آئی تھنک آئی ہیو ہرڈ فیو منسٹرز, آپ کاؤنٹر چیک کر لیجیے گا, میں نے کئی منسٹرز کو سنا ہے آفیشیل کیپیسٹی میں, انہوں نے ٹویٹس بھی کیے ہیں کہ ہم اس طریقے سے نہیں چھوڑیں گے. پاکستان کے پرائم منسٹر نے بھی اس طرح سے بات کی ہے. سو پاکستان کر رہا ہے, لیکن اس میں ایک پروپیگنڈا اور ہائپ بہت زیادہ ہے, سوشل میڈیا ہائپ بہت زیادہ ہے. میں پہلے دن سے ایک بات کر رہا ہوں, عمران خان, آپ دیکھیں یہ ایک اصل میں ہو کیا رہا ہے اس وقت, یہ پاکستان, میں کہہ رہا ہوں اٹس اے بلیسنگ ان اے ڈسگائز. پاکستان کے اندر ایک مائنڈ سیٹ تھا عمران خان کے دور حکومت سے لے کے, آپ نے دیکھا عمران خان کی جتنی کیبنٹ تھی آدھے سے زیادہ تو امریکن نیشنل تھے, قاسم سوری سے لے کر شہباز گل. میں سوچتا ہوں کہ یہ پاکستان کے وزیر اعظم آف دا اونلی مسلم نیوکلیئر پاور ان دا ورلڈ, اس کا اسپوکس پرسن تھا. اچھا امیجن کریں پاکستان کیسے چل رہا تھا. اینی ویز, تو ان میں ایک مائنڈ سیٹ تھا پرو امریکہ, ٹھیک ہے, انہوں نے اس پرو امریکہ مائنڈ سیٹ پوری دنیا کے اندر تھا. پی ٹی آئی نے پہلے یہ کہا کہ جی عمران خان کو آپ نکال کے دکھاؤ, نکل گیا. انہوں نے کہا پکڑ کے دکھاؤ, پکڑ لیا. آپ کہتے ہیں لٹکا کے دکھاؤ. اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم امریکہ کے اندر آرٹیکل لکھوا لیں گے کسی انٹرنیشنل جریدے سے, وہ 120+ آرٹیکل نکلا, عمران خان پھر نہیں چھوٹا. انہوں نے کہا ہم آکسفورڈ کا چانسلر کرا لیں گے, اس کی وجہ سے بھی نہیں چھوٹا عمران خان. پھر انہوں نے کہا کچھ 2-4 پارلیمنٹیرین اسٹیٹمنٹ دے دیں گے انگلینڈ امریکہ کے, عمران خان چھوٹ جائے گا, پھر نہیں چھوٹا. اب پھر انہوں نے کہا ہم لیٹر لکھ کے امریکن پریزیڈنٹ کو پہنچائیں گے, عمران خان پھر نہیں چھوٹا. اب انہوں نے کہا سینکشنز بھی لگوا دیں گے, عمران خان چھوٹ جائے گا, وہ پھر بھی نہیں چھوٹا. تو یہ اللہ ایک طرح سے اٹس اے بلیسنگ ان اے ڈسگائز. ٹرمپ کرتے رہے. میرا نہیں خیال ٹرمپ کے کہنے پہ عمران خان نہیں, عمران خان تب چھٹے گا جب یہ اپنی غلطیوں کی معافی مانگے گا, یہ 9 مئی کی معافی مانگے گا. یہ یہاں پہ بیٹھے لوگوں کے ساتھ, ہر کوئی چاہتا ہے کہ اب یہ جو پولیٹیکل ٹرموائل ہے, یہ انسٹیبلٹی ہے, یہ ختم ہونی چاہیے, لیکن وہ پاسبل تب ہی ہے جب یہ معافیاں مانگے گا. جب تک یہ امریکہ اور اس کے انگلینڈ کے باہر بیٹھ کے بھیک کا کٹورا ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھے رہیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ ہم بہت بڑا کام کریں, ایسا نہیں ہوگا. یہ اچھا ہو رہا ہے, پاکستان کی جو پالیسی میکرز ہیں, جو پاکستان کے پاور کوریڈورز ہیں, اس میں نمبر 1 امریکہ کا انفلوئنس کم ہو رہا ہے, اور ان کے خوف ختم ہو رہے ہیں. تو یہ اچھا کر رہے ہیں, انہیں مزید کرنا چاہیے. احمد آپ نے ہمیں وقت دیا,
Thank you very much for your بہت time, شکریہ sir. بہت شکریہ سر. تھینک یو.